जी मिसबा भाई, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अपने वालदैन के लिए, माँ बाप के लिए तो सारी औलाद ही लाडली होती है, लेकिन कारी साहब सबसे ज्यादा प्यार किससे करते थे? बेटी से करते थे या आप भाइयों में से किसी एक के साथ? मिसबा भाई, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जैसा कि भाई भी साथ जाते रहे वालिद साहब के उधर प्रोग्राम में, तो वो जब कोई उनको मतलब कि कोई दावत वगैरह देते थे माइक के ऊपर, बंदा कह ही देता है कि यार ये हमारे बुजुर्ग आलमे दीन, तो बुजुर्गों के नाम पे वो बड़ा गुस्सा करते थे, तो इसकी कोई खास वजह है? ख़ास वजह तो इतनी नहीं है, बस सिर्फ ये होता था कि मैंने अब्बा जी से एक दफ़ा कहा कि अब्बा जी, जब हाफ़िज़ अब्दुल्लीम यज़दानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने वो वीडियो क्लिप देखा होगा, यज़दानी साहब ने कहा आज तो काबे दे इमाम ही लग रहे हो, तो बुज़ुर्ग कहा तो कहने लगे नहीं नहीं, एक काका मन्ना है, अल्लाह गरीब के रहमत करे। यज़दानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा, तो अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि मैं बूढ़ा, जब मुझे लोग कहते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो जो है वो इसलिए मैं कहता हूँ नहीं नहीं, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। तो ये एक उनका वो था कि मैं बूढ़ा जो है, वो लोग कहेंगे कि बूढ़ा है, अब इससे जो है तकरीर नहीं होती। लेकिन वो माशाल्लाह ये अभी लास्ट में भाई भी साथ में जो थे, खाई ठाड़ में प्रोग्राम हुआ है, उनको कोई तकरीर मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी नहीं देखी जो 1.25 घंटे से कम हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो नौजवान खतीब भी तकरीर नहीं करता, तो उन्होंने माशाल्लाह 1.25 घंटा 1.5 घंटा प्लस की 1 घंटे तो जाके तो वो समझो उनका पहला गेयर लगता था। उसके बाद यहाँ एक कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि बाहर से तकरीर करके 2 जगह दरस करके 2-2 घंटे, घंटा 1.5 घंटा तकरीर करके बाहर से आते थे, और आके यहाँ आगे जो है सूरह यूसुफ बहुत ज़्यादा, यहाँ हमारी मस्जिद में, जामा मस्जिद मोहम्मदी अहले हदीस में, यहाँ जो है शेख कॉलोनी में अब्बा जी का रात को सूरह यूसुफ होती थी, और सूरह यूसुफ जो है 2-3 घंटे तकरीर करके आ गए, सफ़र करके आ गए, फिर रात को 3 से 5 घंटे तक जो है वो सूरह यूसुफ होती थी, तो वो इस तरह बोलते थे। जी मिसबा भाई, मेरा इसी के मुतल्लिक़ ही अगला सवाल ये है कि जब हमारे ये लाहौर का वाक़या है कि लाहौर में कारी साहब तकरीर करने लगे, तो स्टेज सेक्रेटरी ने दावत दीजिए हमारे बुज़ुर्ग आलमे दीन, तो किसी ने दरमियान में नारा भी लगा दिया, तो कारी साहब फुल गर्म आवाज़ में उसे कहने लगे तू बुजुर्ग, तेरा बाप बुजुर्ग। इस वजह से वो गुस्सा करते थे। क्या घर में भी कारी साहब खुश अखलाक, खुश तभी इंसान थे या गुस्से वाले थे? गुस्सा इतना नहीं करते थे कभी। कोई जो है वो, जैसे सफ़रों से आपको इल्म है कि मेरे वालिद मोहतरम तकरीबन 40 साल तक अगर लगाएं, ये जो प्रोग्रामों में जाते थे, 40 साल तक रात को नहीं सोए। इतनी ज़्यादा तबलीग से और इतनी ज़्यादा जो है वो लगन थी कि मैं तकरीरें करूं, मुझे लोग सुने। और यहाँ हम सरगोदे में रहते थे, वहाँ का एक वाक़या है कि अल्लाह पाक गरीब के रहमत करे, मुल्ला अब्दुल अज़ीज़ साहब वहाँ मस्जिद के मुतवल्ली होते थे सरगोदे में, तो वहाँ जो है ना शियों की इमाम बारगाह साथ में जो है वो बिल्कुल गली के साथ ही है, तो हम उधर से जो है ना ऊपर से वो देखा करते थे, तो बिल्कुल ऐसे दीवार जो है ना सामने रोड का ही थोड़ा सा फासला था। तो अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर वहाँ पाबंदियाँ बहुत लगती थीं, क्योंकि शियों के ख़िलाफ़, और जो है वहाँ ख़त्म नबूवत की तारीख़ में भी वहाँ बहुत सारे देवबंद उलमा, जैसे अपना अताउल्लाह बंदियालवी साहब जो है, उन्होंने भी क्लिप भी भेजा, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज फरमाए। और बहुत सारे उलमा जो है वो उनके, क्योंकि शेखुल कुरान शेख ग़ुलामुल्लाह ख़ान से तफसीर पढ़ी अब्बा जी ने, और शेख अमीन साहब रावलपिंडी में उनके पास जो है वो हदीस पढ़ी अब्बा जी ने। तो वहाँ से जो है ये सारा सिलसिला जो है, जब सरगोदे में, तो मुल्ला अब्दुल अज़ीज़ साहब कहते थे कि आप जो है बोलें, मैं आपके पीछे हूँ, मसला आप जो है आपको कोई पकड़ के ले जाएगा, मैं आऊँगा आपको छुड़ाने के लिए। उनका बेटा, उन्होंने अपने बेटे का नाम अब्दुल हफीज़ रखा हुआ था, वो MA बनता था, MNA बनता था, MNA बनता था, और वो बिल्कुल ऐसे खड़े होते थे पीछे के, जो है ना जैसे अब्बा जी ने तकरीर की है तो कोई जो है वो हो गया, ज़िला बंदी हो गई, ज़ुबान बंदी हो गई, वहाँ इस तरह होता था। अब भी सरगोदा में ऐसा ही होता था, ज़िला बंदी करते थे, ज़ुबान बंदी करते थे, क्या कुछ होता था, मगर फिर भी जो है वहाँ ले जाते थे।
اور میاں صاحب جو اپنا ملا عبدالعزیز صاحب تھے، وہ جو ہے وہ ابا جی کے ساتھ ایسے کرتے تھے کہ کئی دفعہ جو ہے وہ جیل میں جانے ہی نہیں دیتے تھے، وہیں سے جو ہے وہ کدھر اور لے جاتے تھے۔ تو انتظامیہ جو ہے وہ مساجد کی آج کل جس طرح آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح ہے انتظامیہ پیچھے، وہ کہتے ہیں پکڑا جائے گا تو مولوی پکڑا جائے گا، ہمیں کیا ہے۔ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے ابا جی کو خطیب بنایا اور مشہور خطیب بنایا۔ جی بھائی، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ قاری صاحب کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ ساری زندگی بھول نہ سکے، چاہے وہ سفر کا ہو یا گھر کا ہو، کوئی ایسا واقعہ ہمیں بتائیں جو آپ کو ساری زندگی بھول نہ سکے۔ ویسے تو ماشاءاللہ ان کی ساری زندگی جو ہے وہ دین کے لیے سارے واقعات ہیں، لیکن کوئی اپنا پیار محبت یا آپس میں کچھ ایسا جو وہ کر کے جا چکے ہوں جو آپ بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے آتا ہو تو آپ کو محسوس ہوتا ہو؟ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری ابا جی کی باتیں ہیں جو بہت یاد آتی ہیں۔ میں ایک واقعہ ابا جی کا جو علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کو سناتا ہوں کہ ابا جی نے تقریر کی سرگودا میں، جمعہ پڑھایا اور شیعوں کے خلاف بڑی تقریر کی۔ وہاں اس وقت ڈی ایس پی ہوتا تھا ایک، وہ شیعہ تھا، اس نے ابا جی کی تقریر ساری کھڑے ہو کے سنی، اور وہ جو ہے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے سخت تقریر، جس طرح اس وقت تقریریں ہوتی تھی عوام بھی سنتی تھی، اب جو ہے تقریر ہو گئی تو اس نے وہ تقریر جو ہے ابا جی کی ریکارڈ ڈی ایس پی نے لی اور ابا جی کے اوپر کیس کیا اپنی مدعیت میں، اور ابا جی کو گرفتار کروا دیا۔ جب گرفتار ہو گئے تو ابا جی کہنے لگے کہ اب وہ ڈی ایس پی جو ہے وہ ابا جی کے سامنے آ کے کہنے لگا کہ قاری میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، تیرے اس کیس کا مدعی میں ہوں۔ چیلنج کیا تو علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک خبر پہنچی کہ نیا اس وقت زمانہ تھا، تو علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک خبر گئی کہ جو ہے وہ قاری صاحب کو اس طرح جو ہے وہ چیلنج کیا ہے اور بند کر دیا ہے۔ تو علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور سے کاغذ بھیجے، وکالت نامہ بھیجا کہ میں قاری صاحب کا کیس لڑوں گا۔ تو علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے آ کے پھر ابا جی کا، جب ابا جی کہنے لگے کہ میرے پاس آئے سائن کروانے کے لیے کہ میں آپ کا وکیل ہوں اور آپ جو ہے نا وہ یہاں سائن کر دیں، کہ ابا جی کہنے لگے میں نے دیکھا یہ لڑکا سا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا میرے ساتھ، تو وہ تو ڈی ایس پی ہے، یہ وکیل جو ہے میرا مجھے سمجھ نہیں آیا، میں نے تو پہلے دیکھا ہی نہیں ہے کبھی۔ مگر علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیس لڑا اور کیس جیتا۔ جیتنے کے بعد پھر ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ نکال کے باہر، اور اس وقت جنگ اور نوائے وقت دو اخبار چلتے تھے، ان کے اوپر علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے موٹی سرخی میں یہ خبر لگوائی، جو مین ہیڈ لائن جو اس کی ہے اس کے اوپر جو ہے ابا جی نے خبر لگوایا، انہوں نے علامہ صاحب نے خبر لگوائی کہ قاری عبدالحفیظ جیت گیا، ڈی ایس پی اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے، یہ ہار گیا۔ لیکن چیلنج کا جواب منہ توڑ جواب دیا علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس سے پہلے علامہ صاحب سے کوئی ملاقات وغیرہ کوئی نہیں، کوئی ایسا نہیں تھا، کوئی نہیں، اس ادھر ہی ہوا جیل سے۔ جی مصباح بھائی، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے تو ساری اولاد ہی لاڈلی ہوتی ہے، لیکن قاری صاحب سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے تھے؟ بیٹی سے کرتے تھے یا آپ بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کرتے تھے؟ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پیار کرتے تھے، مگر بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم آتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ صہیب جو ہے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا ہیرا ہے، ہم سب سے جو ہے نا وہ اس طرح کہتے تھے۔ ظاہر ہے وہ عمر میں چھوٹے ہوں گے، آپ بڑے ہو گئے ہوں گے، تو چھوٹا بیٹا تو ویسے بھی لاڈلا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہم سب سے اس طرح یعنی پیار تو سب سے ہی کرتے تھے، مگر ہمیں یہ کہا کرتے تھے۔ جی قاری صاحب، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ قاری صاحب کی زندگی کی آخری خواہش ہے جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو، کرنا چاہتے ہوں، کسی مسجد کے حوالے سے، کسی مدرسے کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے، ان کی کوئی خواہش ہو جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو؟
میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ تبلیغ کا اور مدارس مساجد کے حساب سے انہوں نے اپنا حق ادا کیا، اور خواہش ان کی یہ تھی کہ میرے سامنے میرے بچے تقریر کریں، اور الحمدللہ مدثر نے اور مفتی صاحب نے، میں نے تو ان کے سامنے بہت کم تقریر کی ہے کہ میرے والد محترم کا کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جمعہ پڑھاؤ، وہ کہتے تھے جمعہ پڑھاؤ، میں جمعہ پڑھاتا تھا تو وہ آ جاتے تھے تو میں آگے لفظ نہیں بولتا تھا، ایک میرا اپنا وہ تھا، مگر مفتی صاحب نے اور مدثر نے ابا جی کے سامنے تقریریں کی ہیں، میں نے کی ہے مگر تھوڑی بہت ابا جی کے سامنے میری ہمت نہیں ہوتی تھی۔ جی ناظرین، ماشاءاللہ آپ نے سنے سوال۔ اب میں دوبارہ پھر قاری صاحب کے دوسرے بیٹے کی طرف آتا ہوں۔ قاری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگردوں میں سے خاص شاگرد کون تھا؟ والد صاحب کے کافی سارے شاگرد ہیں، والد صاحب کی نقل اتارتے ہیں، طرز اتارتے ہیں، بڑے اچھے خطیب بھی ہیں، لڑکے ہی نہیں ہیں بلکہ بچیاں بھی ہیں، لڑکیاں بھی ماشاءاللہ عالمہ فاضلہ ان کی طرز کے اندر تقریر کرتی ہیں، اور بڑی بڑی خطیبہ ہیں، بڑی بڑی مقررہ ہیں۔ تو والد صاحب خوش ہوتے تھے تقریر سن کے، حوصلہ افزائی کرتے تھے، شاگردوں کو تھپکی مارتے تھے، ٹائم دیتے تھے، جس طرح نعت خوانوں کو بڑی ان پر شفقتیں کرتے تھے، یار ٹائم تو بسا کا تو ایسے ہوتا تھا جلسوں والے ٹائم ہی نہیں دیتے تھے، تو والد صاحب غصے ہو جاتے تھے، یار ان کو ٹائم کیوں نہیں دیتے ہو، یہ میرے ساتھ نعت خواں آیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ نعت خوانوں کی خدمت بھی کرواتے تھے، اسی طرح شاگردوں کو بھی ایسے تیار کیا۔ تو شاگرد ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں، بڑا انہوں نے نام روشن کیا ہوا ہے۔ تو قاری یعقوب صاحب ہیں، اسی طرح اور بھی شاگرد ہیں، ایک ہمارا مدر سلیم خیالوی ہے، وہ بھی بڑی اچھی تقریر کرتا ہے، اور دیگر شاگرد ہیں۔ تو الحمدللہ والد صاحب کا نام انہوں نے روشن کیا ہوا ہے، ہم ان سے اچھی امید رکھتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ اسی طرح والد صاحب کا نام روشن رکھیں گے۔ جی بھائی جان، میرا آپ سے ایک سیکنڈ لاسٹ سوال ہے، ویسے سوال لسٹ میں تو آخری سوال ہے، لیکن سوالوں میں سے سوال ایک اور نکلا ہے، وہ آپ کو اینڈ پہ پوچھیں گے۔ اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ 23 مارچ کو لاہور میں بم دھماکہ ہوا، جس میں علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ انہوں شہید ہوئے۔ تو قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی پنڈال کے اندر موجود تھے اس وقت، تو اس بارے میں کوئی واقعہ انہوں نے اپنی تقریر میں بھی سنایا ہے، حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انتریاں باہر آ گئیں، تو اس بارے میں کوئی تھوڑی سی آپ لب شاہی فرما دیں جو انہوں نے آپ کو اچھے طریقے سے بتایا ہوگا۔ جی، والد محترم رحمۃ اللہ علیہ بتاتے تھے کہ قلعہ لچمن سنگھ کی جو پروگرام تھا، جس کے اندر حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے، حضرت یزدانی صاحب شہید ہوئے، تو یزدانی صاحب نے تقریر کی، تو میں نے بھی تقریر کرنی تھی، تو علامہ صاحب نے کہا قاری صاحب آپ نے میرے بعد تقریر کرنی ہے، میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے، مجھے کچھ بخار ہے، تھکاوٹ ہے، مسلسل پروگرام کر کے میری طبیعت کچھ ناساز ہے، تو آپ نے میرے بعد تقریر کرنی ہے۔ تو ابائی نے کہا ٹھیک ہے علامہ صاحب، میں آپ کے بعد تقریر کر لوں گا۔ تو والد صاحب کہتے ہیں کہ میں صرف اسٹیج سے اٹھا ہوں، چائے پینے کے لیے میں باہر آیا ہوں، ایک دوست مجھے باہر لے کر آیا، کہنے لگا جی قاری صاحب آپ تسی چاہ پی لو، ذرا تہاڈی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، تسی بیان کرنا ہے۔ تو علامہ صاحب نے کہا تھا میں صرف 10-15 منٹ ہی تقریر کرنی ہے، میں نے لمبی آج تقریر نہیں کرنی۔ تو کہنے لگے میں وہ مجھے دوست لے کر باہر آئے ہیں، ایک ہوٹل پر بیٹھے ہیں، ہم چائے پی رہے ہیں، تو چائے تھوڑی سی پی ہے تو دھماکہ ہو گیا، دھماکے کی آواز آئی ہے، ہم بھاگ کر اندر آئے ہیں، تو زخمی ہوئے پڑے تھے۔ تو حضرت یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کافی زخمی ہوئے، شہید بھی ہوئے، تو حضرت مولانا حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی انتڑیاں باہر پڑی ہوئی تھی، تو میں نے ان کو اٹھا کے اکٹھا کر کے پیٹ کے اندر کیا، بالکل اسی طرح ہی میرا کہتے حوصلہ نہیں پڑتا تھا۔ تو جس وقت یہ واقعہ بیان کرتے تھے اکثر رونے لگ پڑتے تھے۔ علامہ صاحب کے ساتھ بڑی رفاقت تھی، حضرت یزدانی صاحب کے ساتھ بڑی رفاقت تھی، علماء کے دوست تھے، علماء کے ساتھ خوش مزاجی سے پیش آتے، محبت سے مذاق بھی کرتے تھے،
غصہ ہی نہیں بلکہ محبت سے پیش آتے تھے، اور علماء کو ڈانٹ بھی لیتے تھے جو ان سے کم عمر میں تھے، تو علماء بھی آگے سے کچھ نہیں کہتے تھے، آپ کہتے تھے آپ ہمارے روحانی باپ ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے بڑے علماء میں سے ہیں، تو وہ بھی ایسے عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ جی ناظرین، ماشاءاللہ ہمارا سوالوں کا سلسلہ تو ایک دفعہ ختم ہوا، لیکن میں سوالوں میں سے ایک سوال جو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہے اور گردش کر رہا ہے، وہ ہے جان نشینی کے حوالے سے۔ نام تو میں کسی کا نہیں لوں گا، لیکن کسی نے کہا جی قاری صاحب مجھے اپنی پگڑی دے گئے، کسی نے کہا رومال دے گئے، اگر میں کہوں گا جی مجھے ٹوپی دے گئے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں بھی جان نشین بنوں گا۔ لیکن میرا قاری صاحب کے بیٹے، تینوں بیٹے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، چوتھا بیٹا ان کا کراچی میں ہے، ان کو بھی ہم نے کوشش کی لینے کی، لیکن وہ ہمارے نہیں آ سکے، پروگرام پہ چلا نکل چکا تھا۔ تو تین بیٹوں کی موجودگی میں یہ جو بھی فیصلہ ہے ان کا حتمی ہے۔ تو میرا ان سے سوال ہے کہ کیا قاری صاحب اپنی زندگی میں کسی کو یہ پگڑی یا کوئی ٹوپی یا تسبیح یا جانماز کوئی ایسی چیز دے کے گئے ہیں کہ جو وہ ظاہر کرتی ہو کہ یہ جانشین ہے؟ میں نے نا جی جنازے کے موقع کے اوپر بھی یہ اعلان کیا تھا کہ ابا جی کی یہ خواہش تھی کہ میرے بچے تگڑے خطیب بنے، زبردست خطیب بنے، اور ان کی زندگی کے اندر وہ دیکھنا بھی چاہتے تھے اور دیکھ بھی لیا انہوں نے الحمدللہ۔ ہم سے ان کی موجودگی میں تقریر ہوتی نہیں تھی، الحمدللہ ہم عالم دین ہیں، فارغ ہیں مدارس سے، سند یافتہ ہیں، والد محترم نے ہمیں پڑھایا ہے، بڑی محنت کی ہم پر، تو والد محترم کی موجودگی میں ہم سے تقریر ہوتی نہیں تھی۔ تو انشاءاللہ باقی یہ بات رہ گئی کہ قاری صاحب نے کسی اپنے شاگرد کو پگڑی دے دی ہے، ٹوپی دے دی ہے، جی رومال دے دیا ہے، یا جانشینی کا کہہ دیا تھا، یا رومال بنا دیا تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے، اس طرح کی باتوں کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے۔ قاری صاحب نے کسی کو نہ کوئی پگڑی دی ہے، نہ کوئی رومال باندھا ہے، نہ کوئی تسبیح دی ہے، نہ کوئی جانواز دیا ہے۔ اس طرح کی ساری افواہیں ہیں، اس طرح کی افواہیں نہیں پھیلانی چاہیے۔ قاری صاحب کے ہم حقیقی جانشین ہیں، الحمدللہ موجود ہیں، انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر دن رات ایک کر دیں گے، انشاءاللہ عوام الناس کو، بزرگوں کے چاہنے والوں کو ہم مایوس نہیں کریں گے۔ ہمیں آپ کے پیار کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارا انٹرویو 3 قسطوں میں چلے گا۔ یہ پہلی قسط انشاءاللہ 1-2 دن بعد آ جائے گی ہمارے یوٹیوب چینل SNCD سینٹر پر، اس کے بعد دوسری قسط نشر ہوگی، اس کے بعد یہ تیسری قسط نشر ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری سوال یہ ہے کہ یہ اب اگلا جمعہ رمضان کا جو ہے یہ الوداعی جمعہ ہے، تو اس کے بارے میں یہ اسی مسجد میں جس جگہ پہ قاری صاحب جمعہ پڑھاتے تھے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی وائف کو، آپ کی والدہ کو بھی۔ تو یہ اس جمعے کا کون سے عالم دین جمعہ پڑھائیں گے یہ والا، اور کیا ابھی تک کوئی ایسا انتظام ہو گیا، کوئی فیصلہ ہو گیا ہے کہ قاری صاحب کی جگہ کون جمعہ پڑھائے گا؟